मोहब्बत में किए गए वादे जब टूटते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही वादे की है जहां एक बज़ाहिर परफेक्ट रिश्ता सबके सामने ड्रामाई अंदाज में तबाह हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतनी अच्छी मोहब्बत की कहानी का अंजाम इतनी भयानक अवामी तबाही पर कैसे हो सकता है? आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। कहानी शुरू होती है दो लोगों से, काम्यार और आयरा। उनके रिश्ते की बुनियाद एक बहुत बड़े वादे पर थी। काम्यार, जिसका माजी एक प्लेबॉय जैसा था, वो आयरा की मोहब्बत में खुद को पूरी तरह बदलने का अहद करता है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये अल्फाज खुद काम्यार के हैं जो उसने अपनी शादी वाले दिन सबके सामने कहे थे। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक कसम की कसम थी जो उसने आयरा और उसके घर वालों के सामने खाई थी। एक ऐसा वादा जिस पर उनका पूरा मुस्तकबिल टिका हुआ था। तो यहां हमें काम्यार की शख्सियत के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू नजर आते हैं। एक तरफ वो पुराना काम्यार है जो खुद मानता है कि उसके रिश्ते इतने थे कि गिनती भी मुमकिन नहीं, और दूसरी तरफ ये नया काम्यार जो कहता है कि वो सिर्फ आयरा के लिए जिएगा। यही वो तब्दीली थी जो इस रिश्ते की जान थी, और जब इसी पर हमला हुआ तो सब कुछ बिखर गया। लेकिन जहां इतनी मोहब्बत हो वहां हसद और इंतकाम भी पीछे नहीं रहते। फारिया और खावर, दो ऐसे किरदार जिन्हें ये खुशी एक आंख नहीं भा रही थी, और इनका मकसद सिर्फ एक था, काम्यार और आयरा की इस दुनिया को तबाह बर्बाद करना। तो आखिर ये दुश्मन थे कौन? एक थी फारिया, जो काम्यार की मोहब्बत ठुकराए जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी, और दूसरा था खावर, जिसे सबके सामने जिल्लत का सामना करना पड़ा। दोनों के दिलों में इंतकाम की आग जल रही थी, और इनका मंसूबा भी उतना ही खतरनाक था। और उनका प्लान वो कोई मामूली प्लान नहीं था, बल्कि एक एक कदम सोच समझ कर उठाया गया था। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि काम्यार की इज्जत को खाक में मिलाने की एक गहरी और मुनज़्ज़म साजिश थी। अब हम आते हैं कहानी की इस एक रात पर, वो रात जब सब कुछ बदल गया, जब दुश्मनों का मंसूबा कामयाब हुआ और काम्यार की दुनिया उलट गई। यही वो रात थी जिसने आने वाली तबाही की बुनियाद रखी। देखें कि सिर्फ चंद घंटों में क्या से क्या हो गया। शाम 8 बजे काम्यार एक पार्टी में जाता है। रात 10 बजे तक उसे नशा दिया जा चुका होता है, और फिर आधी रात को वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास खो बैठता है। उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। और फिर वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। जो खुशियों का दिन होना चाहिए था, वो दरअसल सबके सामने तजलील और ना खत्म होने वाले दर्द का दिन बनने वाला था। साजिश का आखिरी और सबसे महलिक वार होने वाला था। जरा सोचें, माहौल कैसा होगा। हर तरफ खुशियां हैं, मुस्कुराहटें हैं, और दो मोहब्बत करने वाले अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। इस लम्हे में सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। और फिर अचानक ये आवाज गूंजती है, सिर्फ एक जुमला, लेकिन ये एक बम की तरह गिरता है जो हर खुशी को, हर उम्मीद को एक ही लम्हे में तबाह कर देता है। ये वो अल्फाज थे जो आयरा की जबान से निकले सबके सामने। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये टूटे हुए एतमाद की आवाज थी जिसने काम्यार की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेर कर दिया। ये इस कहानी का सबसे तकलीफ देह मामला है। इस एक वाक़े के बाद कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। काम्यार और आयरा, जो कभी एक होने वाले थे, अब दोनों अपनी अपनी जगह टूटकर बिखर चुके थे और अपनी अपनी अजियत का सफ़र अकेले तय कर रहे थे। काम्यार का तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया। वो वापस उन्हीं पुरानी तबाहकुन आदतों में चला गया। आखिर जिस इंसान के लिए वो बदला था, उसी ने उसे ठुकरा दिया था। और सबसे बड़ी अजियत ये थी कि उसे कुछ याद ही नहीं था कि वो अपना दिफा कर सके। वो पूरी तरह बेबस था। और दूसरी तरफ आयरा, इसकी तकलीफ भी किसी से कम नहीं थी। एक तो मोहब्बत में धोखा, ऊपर से सबके सामने तमाशा। इसका भरोसा, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत पर यकीन, सब कुछ एक ही झटके में टूट गया था। लेकिन जब लगता है कि अब कहानी खत्म हो चुकी है और सच कभी सामने नहीं आएगा, तभी एक नया गैर मुतवक्का मोड़ आता है। मलबे के नीचे से एक ऐसा सुराग मिलता है जो शायद सब कुछ बदल दे, लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं है। तो कहानी यहां आकर रुक गई है। सच्चाई का वाहिद गवाह मिल तो गया है, लेकिन वो खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो क्या सच कभी सामने आएगा? क्या काम्यार कभी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, या ये टूटा हुआ वादा उनकी जिंदगियों पर हमेशा के लिए एक दाग बनकर रह जाएगा? जरा सोचें, आपकी शादी का दिन है, निकाह में बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं।
آپ اپنے ہونے والے شریک حیات کے لیے ایک بہت جذباتی تقریر کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ خود کو پوری طرح بدل دیں گے، اور پھر اچانک ہال میں لگی بڑی اسکرین پر آپ کی ایک انتہائی قابل اعتراض ویڈیو چل جاتی ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم، خواب، محبت، عزت، سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ یہ سننے میں ہی ایک ڈراونا خواب لگتا ہے نا، لیکن یہ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ مرکزی کردار کامران کے ساتھ حقیقت میں ہوا۔ آج ہمارے پاس اسی ڈرامے کی کچھ اہم قسطوں کے ٹرانسکرپٹس ہیں، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، ہم اصل میں اس تباہی کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ مطلب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت اور اعتماد کا یہ رشتہ آخر اس نہج پر پہنچا کیسے؟ کیا یہ صرف ایک سازش تھی یا کہیں نہ کہیں کامران کی اپنی غلطیوں نے اس طوفان کو دعوت دی تھی؟ بالکل۔ آج ہم کرداروں کی نفسیات، ان کے فیصلوں کے پیچھے جو سماجی دباؤ ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے، اور سب سے اہم سوال کہ جب ثبوت آپ کے خلاف چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہوں تو کیا محبت سچائی کے سامنے آنے کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو آئیے اس کہانی کا جائزہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس تباہی کے بیج آپ کہہ سکتی ہیں بوئے گئے، یعنی کامران اور آئرہ کی خاور سے معافی مانگنے کی کوشش سے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطۂ آغاز ہے۔ کامران جو اپنے ماضی کے غصے کو، اپنی جارحیت کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ خود پہل کرتا ہے، وہ معافی مانگنے جاتا ہے، لیکن خاور اسے اکساتا ہے، اسے دھکے دیتا ہے، اور بس ایک لمحے کے لیے کامران کا وہ پرانا روپ واپس آ جاتا ہے۔ وہ خاور کو تھپڑ مار کے کہتا ہے، یہ جو لڑکی ہے نا، یہ زندگی ہے میری۔ یہ سین بہت کمال کا لکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ آئرہ کے لیے اس کی بے پناہ محبت دکھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ اسی پرانے تشدد کی جھلک بھی ہے جس سے وہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رائٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی جو طاقت ہے نا، وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی تو کامران کے کردار کا مرکزی تضاد ہے۔ وہ محبت کے لیے بدلنا چاہتا ہے، لیکن اسی محبت کو بچانے کے لیے وہ اپنے پرانے رویے پر اتر آتا ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کردار پہلے سے تیار بیٹھا ہے، فاریہ۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ فوراً ہمدردی کا ایک لبادہ اوڑھ کر کامران کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ بالکل، وہ زہر کو شہد میں لپیٹ کر پیش کرتی ہے، اور کامران اس کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے، لیکن اسی دوران وہ آئرہ کو سمجھاتے ہوئے ایک بہت گہری بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یک طرفہ محبت میں کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بات اسے بہت دیر سے سمجھ آئی۔ یہاں اس کی خود شناسی نظر آتی ہے، لیکن اس میں ایک تلخی بھی ہے۔ بالکل، وہ اپنی ماضی کی غلطی کو تو پہچان رہا ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ ایک اور یک طرفہ محبت، یعنی فاریہ کی محبت، اس کے لیے ایک جال بچھا رہی ہے۔ وہ ایک خطرے سے نکلا ہے تو دوسرے زیادہ بڑے خطرے کی طرف لاشعوری طور پر بڑھ رہا ہے۔ یہیں سے فاریہ کی اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ وہ صلح کے بہانے کامران کو ایک پارٹی میں بلاتی ہے، لیکن پردے کے پیچھے وہ اسی دشمن یعنی خاور۔ مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ فاریہ کی سازش کا کمال یہ ہے کہ وہ کامران کی کوئی نئی کمزوری نہیں ڈھونڈتی، وہ اس کی پرانی عادتوں کو ہی اس کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ پارٹی، پرانے دوست، نشہ، لاپرواہی، یہ سب کامران کا وہ ماضی تھا جسے وہ دفنانا چاہتا تھا، اور فاریہ نے بڑی چالاکی سے اسی ماضی کو قبر سے نکال کر سیدھا آئرہ کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ اور اس سازش کا سب سے گھنونا حصہ یہی تھا، کامران کو نشے میں دھت کر کے آدھی رات کو آئرہ کے گھر کے باہر چھوڑ دینا۔ ذرا آئرہ کے والد ڈاکٹر عرفان کی ذہنی حالت کا تصور کریں۔ وہ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ وہ جس شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی سونپنے جا رہے ہیں، اسے اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ ان کا بھروسہ تو اسی رات متزلزل ہو گیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہم یہاں کامران کو کچھ زیادہ ہی رعایت نہیں دے رہے؟ وہ بار بار کہتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں، لیکن کیا یہ ایک آسان بہانہ نہیں ہے؟ ایک شخص جو واقعی بدلنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ خود کو ایسی صورتحال میں جانے ہی کیوں دے گا جہاں وہ اتنا کمزور پڑ جائے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، اور شاید اس کا جواب یہ ہے کہ تبدیلی کوئی سیدھا راستہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔
کامران بدلنا تو چاہتا ہے، لیکن پرانی عادتیں اور پرانے دوستوں پر بھروسہ اس کی کمزوری بن جاتا ہے۔ وہ فاریہ کی نیت پر شک ہی نہیں کرتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ دوستی کے روپ میں حسد پل رہا ہے، اور جب اگلی صبح وہ اٹھتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں ہوتا تو وہ بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ثبوت بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ اور یہ ثبوت اس وقت سامنے لایا جاتا ہے جب اس کی چوٹ سب سے زیادہ گہری ہو، شادی کا دن۔ کامران نکاح سے پہلے جو تقریر کرتا ہے نا، وہ اس کی نیت کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے، تم کہو گی صبح ہے تو صبح ہے، تم کہو گی شام ہے تو شام ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی عائرہ کے نام کرنے کو تیار ہے۔ یہ الفاظ اس کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے دشمنوں نے اس کے عزم کو توڑنے کے لیے سب سے کاری وار اسی لمحے کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اور وہ وار تھا وہ ویڈیو۔ جیسے ہی نکاح شروع ہونے لگتا ہے، اسکرین پر وہ کلپ چل جاتا ہے۔ اس ایک لمحے میں کامران کا ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ ایک ساتھ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ اس کے کردار کی عوامی سطح پر پھانسی ہے۔ یہاں عائرہ کے رد عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا اعتماد اس بری طرح ٹوٹتا ہے کہ وہ محبت سے سیدھا نفرت پر آ جاتی ہے۔ وہ چیختی ہے، "I hate you, get lost!" اور اسے دھکے دے کر نکال دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کامران کی بات سنے بغیر فیصلہ کر لیا، لیکن کیا اس صورتحال میں کوئی اور رد عمل ممکن تھا؟ عائرہ کا رد عمل صرف غصہ نہیں ہے، یہ تین چیزوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ مرکب ہے۔ پہلا، محبت میں ملنے والے دھوکے کا شدید درد۔ دوسرا، خاندان اور معاشرے میں ہونے والی رسوائی کا خوف۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، اس کے اپنے فیصلے پر شک کہ اس نے غلط شخص سے محبت کی۔ اسی لیے اس کی محبت فوراً نفرت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ نفرت اس شدید درد اور کنفیوژن کے مقابلے میں ایک زیادہ محفوظ احساس ہے نا۔ نفرت آپ کو ایک دیوار دیتی ہے جس کے پیچھے آپ چھپ سکتے ہیں۔ جبکہ کامران کی حالت دیکھنے والی ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ اسے کچھ یاد نہیں، لیکن سکرین پر چلنے والے ثبوتوں کے سامنے اس کی سچائی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ آج کے ڈیجیٹل دور کی ایک تلخ حقیقت بھی دکھاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ سچائی اکثر ثبوتوں کے شور میں دب جاتی ہے۔ اور اس تباہی کے بعد دونوں کردار اپنے اپنے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کامران، جو محبت کے سہارے خود کو بدل رہا تھا، سہارا ٹوٹتے ہی اپنی پرانی خود کو تباہ کرنے والی عادتوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ شراب نوشی شروع کر دیتا ہے، اور ستم ظریفی دیکھیں، وہ اپنا دکھ بانٹنے بھی اسی فاریہ کے پاس جاتا ہے جو اس ساری تباہی کی جڑ ہے۔ دوسری طرف عائرہ کی ذاتی زندگی ایک عوامی تماشا بن جاتی ہے۔ اسے اپنے ہی ہسپتال میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے تضحیک اور تنزیہ جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تکلیف صرف دل ٹوٹنے کی نہیں بلکہ سماجی تذلیل کی بھی ہے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے خاور کا خاندان دوبارہ میدان میں آ جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر عرفان کا کردار ایک بہت اہم موڑ لیتا ہے۔ وہ کامران کے دھوکے اور بیٹی کی رسوائی سے اس قدر دل برداشتہ ہیں کہ وہ غصے اور بے بسی میں خاور کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ محبت یا منطق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ ٹوٹی ہوئی عزت کو بچانے اور صورتحال پر کسی طرح قابو پانے کی ایک باپ کی ناکام کوشش ہے۔ وہ ایک غلطی کو دوسری، شاید اس سے بھی بڑی غلطی سے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے جب اس میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ جس لڑکی کو ویڈیو میں کامران کے ساتھ دکھایا گیا تھا، وہ خودکشی کی کوشش کے بعد بے ہوشی کی حالت میں اسی ہسپتال میں لائی جاتی ہے جہاں عائرہ کام کرتی ہے۔ یہ عائرہ کے کردار کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار مان سکتی تھی، اس سے نفرت کر سکتی تھی، لیکن اس کے بجائے اس کے اندر کی ڈاکٹر جیت جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اس کا علاج کرتی ہے، بلکہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مریضہ لاوارث ہے تو وہ اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لیتی ہے۔ یہ لمحہ اس کی نفرت اور غصے کے باوجود اس کی انسانیت کو، اس کی پیشے ورانہ اخلاقیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر کامران بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ عائرہ کے سامنے قسم کھاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا، لیکن ظاہر ہے حالات ایسے ہیں کہ عائرہ کے لیے اس پر یقین کرنا ناممکن ہے۔ مجھے کامران کا اگلا قدم بہت دلچسپ لگا۔ جب کیس پولیس تک پہنچتا ہے تو وہ عائرہ کا نام بچانے کے لیے خود تھانے جاتا ہے اور اس لڑکی کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔
بظاہر تو وہ آئرا کی مدد کر رہا ہے، لیکن کیا وہ انجانے میں خود کو مزید قصوروار ثابت نہیں کر رہا؟ بالکل، اس کا یہ قدم ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ آئرا کے لیے اس کی محبت اور حفاظت کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے پولیس کے چکروں سے بچانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف عملی طور پر یہ اسے اس کیس میں مزید ملوث کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آگ بجھانے کی کوشش میں خود پہ مزید پیٹرول ڈال رہا ہو، اور اس کا یہی قدم ڈاکٹر عرفان کے لیے آخری کیل ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ہسپتال میں موجود لڑکی وہی ویڈیو والی ہے اور اب کامران بھی باقاعدہ طور پر اس کیس میں شامل ہو گیا ہے، تو وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ آئرا کی شادی اب خاور سے ہی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان کے لیے یہ معاملہ اب صرف محبت اور دھوکے کا نہیں، بلکہ خاندانی عزت پر لگے ایک نہ مٹنے والے داغ کا بن چکا ہے۔ اور اس تمام کشمکش اور مایوسی کے عروج پر رائٹرز ہمیں ایک امید کی کرن دکھاتے ہیں۔ قسط کے بالکل آخر میں کوما میں پڑی وہ لڑکی جو اس پوری سازش کی سب سے اہم کڑی ہے، اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ اس کا ہوش میں آنا کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ تو ان تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات تو واضح ہے کہ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی کہانی ہے کہ کس طرح ماضی کی غلطیاں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، کس طرح ایک سوچی سمجھی سازش بھروسے کی بنیادوں کو ہلا سکتی ہے، اور عوامی رسوائی کا دباؤ انسان سے کیسے غلط فیصلے کروا سکتا ہے۔ کامران کی خود کو بدلنے کی سچی کوشش فاریہ کے حسد اور خاور کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اور اب ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب جبکہ اس سازش کی مرکزی گواہ یعنی وہ لڑکی ہوش میں آ چکی ہے، تو کیا اس کا بیان سچائی کو سامنے لا پائے گا یا کہانی کو مزید الجھا دے گا؟ اور اس سے بھی بڑا اور گہرا سوال یہ ہے کہ کیا محبت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ وہ عوامی سطح پر لگائے گئے دھوکے کے اتنے بڑے الزام کو برداشت کر سکے، خاص طور پر جب ثبوت بظاہر ناقابل تردید ہوں؟ کیا سچائی سامنے آنے کے بعد بھی ایک ٹوٹا ہوا اعتماد پوری طرح سے جڑ سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید آئرا اور کامران کے مستقبل کے فیصلوں میں ہی چھپا ہے۔ دی ڈیبیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آئرا اور کامیار کے تعلقات کے اس ڈرامائی انجام پر بات کر رہے ہیں جو ان کی شادی کے دن ایک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد ہوا۔ آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اس واقعے نے کامیار کے بارے میں کیا سچائی ظاہر کی۔ کیا اس کی تبدیلی حقیقی تھی جو ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئی، یا یہ محض ایک سطحی دکھاوا تھا جو پہلے ہی دباؤ میں بکھر گیا؟ ہماری یہ تمام گفتگو فراہم کردہ مواد میں موجود واقعات اور کرداروں کے مکالموں پر مبنی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کامیار کی تبدیلی مخلصانہ تھی، اور وہ اپنے ماضی کے بھوتوں اور حال کے دشمنوں کی ایک مشترکہ سازش کا شکار ہوا۔ جبکہ میں اس معاملے کو بالکل ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے خیال میں کامیار کی تبدیلی صرف آئرا کو جیتنے تک محدود تھی، یہ اس کے کردار کی گہرائی میں نہیں اتری تھی۔ شادی کے دن جو کچھ ہوا وہ کوئی سازش نہیں، بلکہ اس کے اپنے کردار کی کمزوریوں کا ایک منطقی نتیجہ تھا جس نے اس کے سطحی پن کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ دیکھیں، میں اس نتیجے پر اس لیے پہنچا ہوں کہ کامیار کی تبدیلی کے ثبوت صرف اس کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے اعمال اور قریبی لوگوں کے مشاہدات بھی ہیں۔ اس نے شادی سے پہلے آئرا کے سامنے اپنے ماضی کا بلاغ اعتراف کیا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اور یہ بہت گہری بات ہے، اس نے کہا، یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ زبان تم نے دی ہے۔ یہ جملہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہو سکتا جو صرف دکھاوا کر رہا ہو۔ یہ ایک ایسے انسان کی آواز ہے جس نے اپنی ذات کے ایک نئے پہلو کو دریافت کیا ہو، کسی اور کی محبت کی وجہ سے۔ اور یہ تبدیلی اتنی واضح تھی کہ اس کی دادی، جو اس کی رگ رگ سے واقف تھیں، انہوں نے خود آئرا سے کہا، بہت عرصے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ کامیار ویسا ہو رہا ہے جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کا تبصرہ ہے جس نے اس کی پوری زندگی دیکھی ہے۔ اور پھر شادی کے دن جب وہ ویڈیو سامنے آئی، اس کا رد عمل دیکھیں۔ وہ شدید صدمے میں تھا۔ اس کے چہرے پر جرم نہیں تھا، بلکہ ناقابل یقین حیرت تھی۔ اس نے فوراً وضاحت دینے کی کوشش کی، آئرا کے والد کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔
یہ پرانا کامیار نہیں تھا جو ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیتا ہے، یہ ایک ذمہ دار شخص تھا جو اپنے تعلق کی قدر جانتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک گہری اور حقیقی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کی دلیل میں وزن ضرور ہے، لیکن آپ ان ثبوتوں کو شاید نظر انداز کر رہے ہیں جو اس تبدیلی کے خوکھلے پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے دادی کی بات کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کا وہ جملہ کیسے بھول گئے جو انہوں نے آئرہ کو ایک تنبیہ کے طور پر کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، اس کو پھر سے بدلنے مت دینا۔ یہ الفاظ خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ دادی بھی جانتی تھیں کہ یہ تبدیلی کتنی نازک، کتنی غیر مستحکم ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ کامیار کتنی آسانی سے پرانی ڈگر پر واپس آ سکتا ہے۔ دوسری بات، کامیار کا ماضی کوئی معمولی ماضی نہیں تھا۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ اس کی زندگی میں اتنی لڑکیاں تھیں کہ اسے گنتی بھی یاد نہیں، اور اسے یہ تک یاد نہیں کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ کردار کی ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا طرز زندگی ہے جو مہینوں میں نہیں بنتا، بلکہ سالوں کی سوچ اور رویے سے بنتا ہے۔ ایسی گہری جڑوں والی عادتیں چند ہفتوں کی محبت میں مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی، وہ صرف دب جاتی ہیں موقع ملنے پر دوبارہ ابھرنے کے لیے۔ اور ہمیں اس کا ثبوت شادی سے صرف ایک رات پہلے مل گیا، جب وہ فاریہ کی پارٹی میں گیا اور نشے میں دھت ہو کر آئرہ کے گھر پہنچ گیا۔ یہ تبدیلی کا امتحان تھا، اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا۔ یہ اس کے اپنے قابو کی کمی کا واضح ثبوت تھا، کسی سازش کا نہیں۔ لیکن آپ پارٹی والے واقعے کو اس کے صحیح تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک امتحان نہیں تھا، یہ ایک جال تھا۔ فاریہ نے، جو شروع سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، اس نے جان بوجھ کر اسے پرانے دوستوں کے اس ماحول میں بلایا جہاں وہ جانتی تھی کہ کامیار کمزور پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں اس پر پرانے رویوں کی طرف لوٹنے کے لیے شدید دباؤ تھا، اور جب وہ نشے میں تھا تو اس کے دوستوں نے اسے آئرہ کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ فاریہ نے خود بعد میں کامیار کو بتایا کہ وہ اسے اس کی ضد پر وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک نشے میں دھت انسان کی ضد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی غیر محفوظ حالت کا فائدہ اٹھایا۔ ایک شخص جو تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہو، وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کی قوت ارادہ ابھی پختہ نہیں ہوئی ہوتی۔ اسے جال میں پھنسانا اس کی تبدیلی کے جھوٹے ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ سازش کرنے والوں کی بدنیتی کا ثبوت ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ دلیل مجھے قائل نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی اندرونی طاقت کا نام ہے۔ ایک بدلا ہوا انسان ایسی صورتحال میں جانے سے انکار کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس نے پارٹی میں جانے کا انتخاب خود کیا، کسی نے اسے زبردستی تو نہیں بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ اس رشتے سے خوش نہیں، وہ جانتا تھا کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ اس کے باوجود اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی، اور اس کے بعد اس کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، یہ ذمہ داری سے بچنے کا سب سے پرانا اور کلاسیکی بہانہ ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر وہ شخص استعمال کرتا ہے جو اپنے اعمال کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ آئرہ کے والد، جو ایک سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہیں، انہوں نے کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کامیار کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے اسے نشے میں دھت پایا، اور ان کا اعتماد اسی لمحے ٹوٹ گیا۔ یہ کسی سازش کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کامیار کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ پارٹی میں اس سے غلطی ہوئی، لیکن شادی کے دن جو ہوا وہ ایک غلطی سے کہیں زیادہ بڑا اور منصوبہ بند واقعہ تھا۔ کیا ویڈیو کا عین نکاح کے وقت سامنے آنا آپ کو محض ایک اتفاق لگتا ہے؟ یہ واضح طور پر سبوتاج ہے۔ اس کا مقصد صرف شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ تعلق کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا تھا۔ کامیار اس لڑکی کو پہچانتا تک نہیں تھا، اور بعد میں جب حقائق سامنے آئے تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی ہسپتال میں خودکشی کی کوشش کے بعد کوما کی حالت میں ہے۔ یہ سب کچھ بہت مشکوک ہے۔ فاریہ نے کھلے عام خاور سے مدد مانگی تھی کہ وہ یہ شادی توڑوا دے۔ یہ دونوں کردار اس شادی کو توڑنا چاہتے تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ ویڈیو ان کی مشترکہ سازش کا نتیجہ ہو، جس میں ایک بے قصور لڑکی کو استعمال کیا گیا؟ اس ویڈیو کی ٹائمنگ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ایک منصوبہ تھا۔ اب کس چیز نے بنایا؟ کامیار کے اپنے ماضی نے۔ ویڈیو کا مواد اہم تھا، وقت نہیں۔ اس نے کامیار کو ایک ایسی حالت میں دکھایا جو اس کے ماضی کے کردار سے بالکل مطابقت رکھتی تھی۔
اسی لیے آئرا سمیت ہر شخص کے لیے اس پر یقین کرنا اتنا آسان تھا۔ اگر کامیار کا ماضی صاف ہوتا تو شاید کوئی بھی اس ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی سچ نہ مانتا، لیکن اس کے ماضی نے اس کے خلاف ثبوت کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا کہ اس کی بے گناہی کا کوئی بھی دعویٰ بے وزن ہو گیا۔ اس کا پورا دفاع صرف اس ایک جملے پر مبنی تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ کوئی دفاع نہیں ہے۔ جب آپ کی تاریخ ایسی ہو تو آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس سے کئی زیادہ ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ماضی نے اس کا اعتبار ختم کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ سازش، اگر یہ تھی بھی، تو کامیاب ہوئی۔ لیکن یہی تو اس کہانی کا المیہ ہے۔ ایک شخص بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا ماضی اسے اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنے ماضی کی قید میں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ماضی اس کے خلاف ثبوت تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے ماضی کو اس کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا شادی ٹوٹنے کے بعد کا رویہ دیکھیں۔ اس کا رد عمل گہرے دکھ، صدمے اور الجھن کا تھا، جرم کا نہیں۔ وہ فوراً فاریہ کے پاس گیا اور اس سے ذمہ دار ٹھہرایا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنی دادی سے کہا کہ آئرا نے اسے غلط سمجھا اور اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس کا غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ پکڑا گیا، بلکہ اس بات پر تھا کہ اس کی مخلصانہ کوشش کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات، وہ اس معاملے سے بھاگا نہیں، اس نے ویڈیو والی لڑکی کی سچائی جاننے کی کوشش کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے تو اس نے اس کی ذمہ داری لی۔ یہ ایک ایسے شخص کے اعمال ہیں جو اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ایک ایسے مجرم کے جو اپنے کیے پر پردہ ڈالنا چاہتا ہو۔ جانا، میں آپ سے شدید اختلاف کروں گی۔ اس کا شادی ٹوٹنے کے بعد کا رویہ اس کی تبدیلی کے حقیقی ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ اس کے کھوکھلے پن کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا۔ اس نے فوراً شراب پینا شروع کر دی اور اعلان کیا کہ شریف کامیار اب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے فاریہ سے کہا، شرافت جائے بھاڑ میں، اور اب میں نہیں بدلوں گا، ختم ہو گیا۔ یہ فوری واپسی ظاہر کرتی ہے کہ اس کی تبدیلی صرف ایک شرط پر مبنی تھی، آئرا کا ساتھ۔ جیسے ہی وہ شرط ختم ہوئی، تبدیلی بھی ختم ہو گئی۔ ایک حقیقی طور پر بدلا ہوا شخص جب اس پہ جھوٹا الزام لگتا ہے تو وہ اپنی ساخت کے لیے لڑتا ہے۔ وہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن وہ فوراً ہتھیار ڈال کر واپس اسی گندگی میں نہیں چلا جاتا جس سے وہ نکلا تھا۔ اس نے ہار مان لی کیونکہ اندر سے وہ کبھی بدلا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے لیے پرانی آرام دہ روٹین میں واپس جانے کا ایک آسان راستہ تھا، جہاں اسے کسی کے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے خود ترسی کا انتخاب کیا، جد و جہد کا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا سادہ ہے۔ اس کا ہار ماننا اس کی تبدیلی کے کھوکھلے پن کو نہیں، بلکہ اس کے دل کے ٹوٹنے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ نے اپنی پوری ذات کو کسی ایک شخص کے لیے بدل دیا ہو، اپنی ہر بری عادت چھوڑ دی ہو، اور وہی شخص سب کے سامنے آپ پر یقین کرنے سے انکار کر دے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے ایک تواکن تجربہ ہوگا۔ اس کا غصہ اور مایوسی ایک فطری رد عمل تھا۔ یہ اس کے اصل کردار کی واپسی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کا رد عمل تھا جس کی دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ وہ اس حقیقت سے نہیں لڑ رہا تھا کہ اس پر الزام لگا، وہ اس حقیقت سے لڑ رہا تھا کہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا ماضی جیت گیا اور اس کی محبت ہار گئی۔ اس کا یہ کہنا کہ اب میں نہیں بدلوں گا، جرم کا اعتراف نہیں، بلکہ گہری مایوسی کا اظہار تھا کہ بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جس کے لیے وہ بدلا تھا اسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن آئرا کا فیصلہ خلا میں نہیں ہوا۔ اس نے شادی سے صرف ایک رات پہلے کامیار کو اپنی آنکھوں سے نشے میں دیکھا تھا۔ اس واقعے نے شک کا وہ بیج بو دیا تھا جو اگلے دن ویڈیو سامنے آنے پر ایک تناور درخت بن گیا۔ ویڈیو نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ اتنی کمزور کیوں تھی کہ ایک ہی جھٹکے میں بکھر گئی؟ حقیقی تبدیلی اندر سے آتی ہے اور وہ بیرونی حالات سے اتنی آسانی سے متزلزل نہیں ہوتی۔ کامیار کی تبدیلی ایک ایسی عمارت کی طرح تھی جس کی بنیادیں کمزور تھیں۔ جیسے ہی آزمائش کا طوفان آیا وہ زمین بوس ہو گئی۔ آئرا نے اسے ترک نہیں کیا، اس نے صرف اس حقیقت کو تسلیم کیا جو اس کے سامنے تھی۔ اس نے اپنی ساخت کے لیے لڑنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی، بلکہ فوراً خود ترسی کا شکار ہو کر پرانے راستوں پر چل پڑا۔ یہ ایک ایسے شخص کی نشانی ہے جو ذمہ داری قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔ آخر میں میرا موقف یہی ہے کہ شواہد ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے واقعی بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ماضی کے دشمنوں اور حال کے حاسدوں نے مل کر اسے نشانہ بنایا۔
فاریہ اور خاور کی سازش، ویڈیو کی مشکوک ٹائمنگ، کامیار کا شدید صدمے کا رد عمل اور بعد میں سچائی جاننے کی اس کی کوشش، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایک شکار تھا۔ اس کہانی کا المیہ یہ نہیں تھا کہ وہ بدلہ نہیں، بلکہ یہ تھا کہ اس کا ماضی اتنا طاقتور تھا کہ اسے اس کے خلاف اتنی مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا کہ جس شخص کے لیے وہ بدلہ تھا وہی اس پر بھروسہ نہ کر سکی۔ یہ اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا معاشرہ کسی کو واقعی بدلنے کا موقع دیتا ہے؟ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ کامیار کی کہانی سطحی تبدیلی کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے۔ اس نے آئرہ کو پانے کے لیے اپنا رویہ تو ضرور بدلا، لیکن ان بنیادی کمزوریوں اور کردار کے مسائل کو حل نہیں کیا جو اس کے پرانے طرز زندگی کی جڑ تھے۔ جب اسے آزمایا گیا، جب اس پر دباؤ ڈالا گیا، تو اس کا یہ نیا مستعار لیا ہوا کردار بکھر گیا اور اس کی اصلیت جو ہمیشہ سطح کے نیچے موجود تھی سامنے آ گئی۔ آئرہ کا فیصلہ اعتماد کی کمی نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ حقیقت کا اعتراف تھا کہ جس شخص سے وہ شادی کرنے جا رہی تھی وہ بنیادی طور پر وہی تھا جس سے وہ ہمیشہ بچنا چاہتی تھی۔ تو یہ مواد ہمیں اس گہرے سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کوئی شخص واقعی اپنے ماضی سے فرار ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب دنیا اسے اس ماضی سے نکلنے نہ دینا چاہتی ہو؟ اور یہ سوال بھی کہ جب تمام ظاہری شواہد کسی کے خلاف ہوں تو اس کی تبدیلی کے دعوے پر کس حد تک بھروسہ کیا جانا چاہیے۔ حتمی جواب ہمیشہ کی طرح ہم سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ان دلائل اور شواہد کا جائزہ لیں۔ آج ہم ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی اقساط 15 سے 20 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ اقساط ہیں جہاں آئرہ اور کامیار کی کہانی شادی کے دن ایک بڑے دھماکے کے ساتھ بکھر جاتی ہے۔ ہاں، اور سچ کہوں تو جس طرح سے یہ سب ہوا نا، اس نے مجھے تھوڑا مایوس کیا۔ مطلب اتنا بڑا موڑ تھا کہانی میں، لیکن وہ جو ایک گہرا اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا۔ بالکل، مجھے بھی یہی لگا۔ اور میرے خیال میں جو ایک چیز سب سے زیادہ کھٹکی وہ کہانی کی رفتار تھی۔ ہاں، خاص طور پر ان اہم مناظر میں ایسا لگا جیسے سب کچھ بھاگ رہا ہے۔ بالکل، جیسے رائٹر کے پاس ایک چیک لسٹ تھی۔ کامیار کو پارٹی میں بھیجنا ہے، چیک۔ اسے نشے میں دھت کرانا ہے، چیک۔ شادی پر ویڈیو لیک کرنی ہے، چیک۔ رشتہ توڑنا ہے، چیک۔ ہاں، سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ہمیں یعنی ناظرین کو سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی ٹوٹنا کسی کردار کی زندگی کا کتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے نا؟ بہت بڑا۔ لیکن یہاں یہ بس ایک سین سے دوسرے سین تک پہنچنے کی جلدی میں کہیں کھوسا گیا، تو اس کا جو جذباتی اثر ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہی نہیں۔ ہم جھٹکے سے سنبھلتے نہیں کہ اگلا واقعہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ رفتار صرف ناظرین کے لیے مسئلہ نہیں، یہ کرداروں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ آپ نے اتنی اقساط لگا کر ان کے رشتے کی بنیاد رکھی اور پھر اسے توڑنے میں صرف چند منٹ لگائے۔ تو پھر اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا تھا؟ مطلب اگر اس طوفان سے پہلے تھوڑی خاموشی ہوتی تو؟ اچھا، کس طرح کی خاموشی؟ میرے خیال میں شادی والے دن ویڈیو چلنے سے کچھ دیر پہلے آئرہ اور کامیار کا ایک چھوٹا سا پرسکون منظر ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ ایک دوسرے کو کوئی چھوٹا سا میسج بھیج رہے ہوں یا اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ ایک ایسا لمحہ جس میں وہ اپنے خواب دیکھ رہے ہوں، ایک ایسی خوشی جو بالکل مکمل لگ رہی ہو، تاکہ جب وہ خوشی ٹوٹے تو اس کا درد زیادہ محسوس ہو۔ یعنی ناظرین کو ان کی خوشی میں اتنا شریک کر لو کہ جب ان کا دل ٹوٹے تو ناظرین کا دل بھی ٹوٹے۔ بالکل۔ اور پھر وہ بڑا لمحہ جب شادی ہال میں ویڈیو چلتی ہے، اس کے بعد جو فوراً چیخو پکار اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس نے سین کا سارا وزن ختم کر دیا۔ ہاں، وہ بہت اچانک تھا۔ میرے خیال میں وہاں چند لمحوں کی مکمل بھیانک خاموشی کی ضرورت تھی۔ خاموشی؟ یہ ایک رسکی انتخاب ہے۔ اکثر ڈراموں میں تو ایسے لمحات میں میوزک اور شور سے تناؤ بڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ خاموشی سے سین سست پڑ جاتا؟ نہیں، میں اس خاموشی کی بات کر رہا ہوں جو چیخوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اچھا، آپ تصور کریں، ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ہال میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ کیمرہ صرف چہروں پر ہے، آئرہ کا ساکت چہرہ، کامیار کی آنکھوں میں بے بسی، اور باقی خاندان کے چہروں پر صدمہ اور بے یقینی۔ ہاں، یہ خاموشی ناظرین کو ہر کردار کے ذہن میں جھانکنے کا موقع دیتی۔ وہ خود اس تناؤ کو محسوس کرتے، وہ سوچتے کہ اب کون پہلے بولے گا۔ اچھا، اب میں آپ کی بات سمجھی۔ آپ آکورڈ سائلنس کی نہیں، لوڈڈ سائلنس کی بات کر رہے ہیں، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ بالکل، اس سے تو کرداروں کا رد عمل جب وہ آخرکار بولتے اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا۔ اور
اسی تیز رفتاری کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ کرداروں کے فیصلے بھی بہت اچانک لگے، خاص طور پر کامیار کا معاملہ۔ او ہاں، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ یہی میری سب سے بڑی شکایت تھی ان اقساط سے۔ کامیار کے کردار کی تبدیلی کی بنیاد اتنی کمزور دکھائی گئی کہ اس کا دوبارہ پھسلنا ایک مذاق لگا۔ ایک طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ آئرا کی محبت میں کتنا بدل گیا ہے، اور دوسری طرف وہ فاریہ کے ایک فون کال پر پارٹی میں چلا جاتا ہے اور سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ ایسا لگا جیسے اس کی مہینوں کی محنت اور تبدیلی کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کا کردار ایک مضبوط انسان سے ایک بیوقوف بچے جیسا لگا جسے کوئی بھی آسانی سے ورگلا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی محبت واقعی اتنی کمزور تھی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی محبت بہت گہری ہے، لیکن اس کے اعمال کچھ اور ہی دکھاتے ہیں۔ اس کی جو اندرونی کشمکش تھی وہ دکھانے کا موقع ضائع کر دیا گیا۔ ہم نے صرف نتیجہ دیکھا، وہ جنگ نہیں دیکھی جو اس کے اندر چل رہی تھی۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس کی جدوجہد کو دیکھنا تھا، صرف سننا نہیں تھا۔ تو آپ کے خیال میں کون سے مناظر شامل کیے جا سکتے تھے جو اس کی اندرونی کشمکش کو دکھاتے؟ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب فاریہ اسے فون کرتی ہے تو وہ فوراً ہاں نہ کہتا۔ اچھا؟ ہاں، ہم اسے فون کاٹتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ وہ شاید کمرے میں چکر لگا رہا ہو، خود سے باتیں کر رہا ہو کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف صرف ایک رات کی بات ہے، پرانے دوست ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہوتا اگر وہ آئرا سے پوچھتا اور آئرا اپنے بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے اس سے جانے کی اجازت دے دیتی۔ اوہ واو! وہ کہتی کہ مجھے تم پر یقین ہے، تم جا سکتے ہو۔ اس کے بعد جب وہ غلطی کرتا تو اس کا جرم اور بھی سنگین اور المناک ہو جاتا۔ بالکل، کیونکہ اس نے صرف اپنا وعدہ نہیں توڑا بلکہ آئرا کے اعتماد کو بھی توڑا۔ اور پھر پارٹی کا سین؟ ہاں، وہاں اسے سیدھا شراب پیتے ہوئے دکھانے کے بجائے اس کی مزاحمت کو دکھایا جا سکتا تھا۔ جب دوست اسے پینے پر مجبور کرتے تو وہ منع کرتا۔ شاید کوئی دوست اسے تانا دیتا کہ تم تو بیوی کے غلام بن گئے ہو۔ بالکل، یا ایک ڈرنک سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دباؤ میں آ کر وہ پہلا گلاس اٹھاتا۔ اس دوران اس کے ذہن میں آئرا کا چہرہ فلیش بیک میں دکھایا جا سکتا تھا۔ اس میں ایک اور پرت شامل کی جا سکتی تھی۔ فلیش بیک میں صرف آئرا کو نہیں بلکہ اس کی پرانی زندگی کو بھی دکھایا جا سکتا تھا۔ اچھا، جیسے وہی پارٹیاں، وہی ماحول۔ ہاں، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ صرف دوستوں کے دباؤ میں نہیں آیا بلکہ وہ اپنے ماضی کی کشش سے بھی لڑ رہا ہے۔ اس کی یہ لغزش پھر ایک لمحاتی کمزوری نہیں بلکہ اس کے کردار کی ایک گہری جنگ کا حصہ لگتی۔ صحیح کہا۔ اس سے اس کی کمزوری ایک انسانی خامی کے طور پر نظر آتی، نہ کہ کردار کی کمزوری کے طور پر۔ اور یہ سب کچھ کہانی کے مرکزی خیال یعنی اعتماد اور معافی کو بھی زیادہ مضبوط بناتا، لیکن افسوس ان موضوعات کو بھی بہت سطحی طور پر پیش کیا گیا۔ ہاں، یہ ایک اور اہم نکتہ ہے۔ اعتماد اور معافی جیسے موضوعات ڈرامے کی روح تھے، لیکن انہیں بہت آسانی سے اور بغیر کسی گہرائی کے نمٹا دیا گیا۔ کرداروں کے رد عمل بہت فوری اور سیاہ و سفید تھے۔ جیسے ہی آئرا نے ویڈیو دیکھی، اس نے فوراً یقین کر لیا اور کامیار سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے شک نہیں کیا یا یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ یہ غیر حقیقی لگتا ہے نا؟ جب آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل ثبوتوں کے باوجود اس کے خلاف جانے سے انکار کرتا ہے۔ بالکل، آپ کے اندر ایک کشمکش چلتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ امید بھی کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو۔ لیکن آئرا کا رد عمل ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی اس پر شک کرتی تھی اور اسے صرف ایک موقع چاہیے تھا۔ کہانی نے اس پیچیدہ صورتحال کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ موضوعات کا ذکر تو مکالموں میں ہے، لیکن کرداروں کے اندرونی سفر کے ذریعے انہیں کھوجا نہیں گیا۔ تو اس گہرائی کو کیسے لایا جا سکتا تھا؟ کون سے ایسے مناظر تھے جو ان موضوعات کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتے تھے؟ میرے خیال میں شادی ٹوٹنے کے بعد کے مناظر بہت اہم تھے۔ ایک ایسا منظر شامل کیا جا سکتا تھا جہاں آئرا اکیلے میں یا اپنی کسی قریبی دوست یا والد کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرتی۔ وہ صرف غصے کا اظہار نہ کرتی بلکہ اپنی الجھن اور ٹوٹے ہوئے دل کا بھی ذکر کرتی۔ وہ روتے ہوئے یہ کہتی کہ میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔ وہ خود سے سوال کرتی کہ کیا میں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی؟ ہاں، کیا مجھے اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ اس سے اس کا کردار بہت زیادہ حقیقی اور قابل ہمدردی ہو جاتا۔
اس کا فیصلہ پھر ایک سخت اور مغرور لڑکی کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کا فیصلہ لگتا جو اپنے آپ کو مزید تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہی گہرائی کامیار کے کردار میں بھی لائی جا سکتی تھی۔ اس سے صرف مایوسی میں شراب پیتے دکھانے کے بجائے ہاں، اسے سچائی کی تلاش میں سرگرم دکھایا جا سکتا تھا۔ وہ صرف ہار مان کر بیٹھنے کے بجائے اس سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا۔ اچھا، جیسے وہ اس ویڈیو والی لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا یا پارٹی میں موجود دوستوں سے پوچھ گچھ کرتا؟ بالکل، تاکہ وہ ایک بے بس شکار کے بجائے ایک جنگجو کے طور پر نظر آتا جو اپنی محبت اور اپنی عزت کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس سے اس کی محبت کی گہرائی بھی ثابت ہوتی۔ اگر وہ واقعی آئرا سے اتنی محبت کرتا ہے تو اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتا ہے؟ اور ایک اور بہترین موقع اس وقت ضائع کیا گیا جب آئرا، جو ایک ڈاکٹر ہے، ہسپتال میں اسی لڑکی یعنی سنیتا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لیتی ہے۔ وہ کہانی کا ایک بہت طاقتور نقطہ تھا، لیکن اس سے بھی بہت سادگی سے دکھایا گیا۔ اس فیصلے کے پیچھے کی وجوہات کو مزید گہرائی سے کھوجا جا سکتا تھا۔ مطلب، کیا یہ صرف اس کا پیشہ ورانہ فرض تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تھی؟ آپ کا مطلب ہے کہ کیا وہ لاشعوری طور پر سچائی جاننے کی کوشش کر رہی تھی؟ بالکل، اپنے درد کی وجہ کا سامنا کرنے کی کوشش۔ ہم اس کی اندرونی سوچ کو دکھا سکتے تھے۔ ایک منظر ہو سکتا تھا جہاں وہ سنیتا کے بیڈ کے پاس کھڑی ہو اور اس کے ذہن میں کنفلکٹنگ خیالات چل رہے ہوں۔ ایک طرف اس کے اندر کا غصہ کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی، اور دوسری طرف اس کی ڈاکٹر والی شخصیت اسے یاد دلا رہی ہو کہ یہ میری مریض ہے اور مجھے اسے بچانا ہے۔ یہ کشمکش اس کے کردار کو بے پناہ پڑتے دیتی۔ واہ، اگر ایسا دکھایا جاتا تو یہ ڈرامہ ایک عام کہانی سے کہیں زیادہ بن جاتا۔ یہ انسانی نفسیات اور جذبات کی ایک گہری کھوج ہوتی۔ یہی تو اچھے اور بہترین ڈرامے میں فرق ہوتا ہے۔ مواقع ہر کہانی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یہی اصل فن ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی۔ سب سے پہلے تو کہانی کی رفتار، خاص طور پر کلیدی جذباتی لمحات میں اسے تھوڑا سست کر کے ان مناظر کو سانس لینے کا موقع دینا چاہیے تھا تاکہ ان کا اثر گہرا ہو سکے۔ دوسرا، کامیار کے کردار کو مزید ٹھوس بنانے کی ضرورت تھی۔ اس کی تبدیلی اور پھر اس کی لغزش کے پیچھے کی اندرونی کشمکش کو زیادہ واضح طور پر دکھایا جانا چاہیے تھا تاکہ اس کے اعمال قابل یقین لگیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ بدل گیا ہے، ہمیں اس کی تبدیلی کی جنگ دکھانی تھی۔ اور آخر میں، اعتماد اور معافی جیسے مرکزی موضوعات کو صرف واقعات کے ذریعے نہیں بلکہ کرداروں کے اندرونی سفر، ان کی الجھنوں اور ان کی پیچیدہ سوچ کے ذریعے زیادہ گہرائی دی جانی چاہیے تھی، تاکہ ناظرین بھی ان کے ساتھ اس جذباتی سفر کا حصہ بن سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نکات آپ کے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ ان تجاویز پر غور کرنے کے بعد آپ اپنا کام دوبارہ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔